बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह फुरक़ान के कुछ स्नैपशॉट्स लेंगे। पहली ही जो आयत है उससे नाम माखूज़ है इसका, फुरक़ान। और ये सूरह भी मक्की दौर की सूरह है और मक्का के भी जो मुतवस्सित दौर जिसको कहते हैं, दरमियान का इसका नुज़ूल है। और इसमें रिसालत के बारे में दलाइल दिए गए हैं कि रिसालत की क्यों ज़रूरत है, और अल्लाह ताला ने आफाकी दलाइल भी दिए हैं और जो अनफुस के दलाइल होते हैं, हमारे नफ्स में जो दलीलें मौजूद हैं, उनकी तरफ भी इशारा किया है। और जो इल्ज़ामात और इतराज़ात हो रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर या ये कुरान पर और उसके नुज़ूल पर, उसके भी जवाबात दिए हैं। और मुनकिरीन तौहीद से और आखिरत का इनकार करने वालों से, जो मुशरिकीन मक्का थे, तमाम लोगों से बात की गई है और बताया गया है कि जिहाद कबीर बर्पा करो इनके साथ, और बिल्कुल मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। दावत व तबलीग का काम जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। और इसका आगाज़ ही इसी तरह हो रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। निहायत मुतबरक है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो, यानी ये डराने वाला बनाकर भेजा गया है फ़ुरक़ान। ये अल्लाह ताला ने कुरान को कहा। और ये तबारकल्लज़ी जो कहा गया कि निहायत मुतबरक है वो, मुतबरक होना या तबारक जो है वो बरकत में बहुत मुबालगे का सीगा है कि बरकत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि चोटी को और कमाल को पहुंची हुई है, और ऐसी है कि वो ना ख़त्म होने वाली बरकत है कि वो बस बहे चले जा रही है और उसको कोई ज़वाल नहीं है, कोई कमी और कोई उसमें वो नहीं हो रही है कि ख़त्म हो वो, या किसी तरह कुछ उसमें डाउनफॉल आ रहा हो, बल्कि वो बढ़ती जा रही है। और अल्लाह ताला कह रहा है एक ऐसी हस्ती है जिसने फ़ुरक़ान नाजिल किया। और फ़ुरक़ान जो है वो फ़र्क करने वाली चीज़ को कहते हैं, और इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि कसौटी है या क्राइटेरियन है जिस पे रख के आप किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं, जो आराम से हक़ और बातिल में फ़र्क करके बता सकती है, सही और गलत में तमीज़ करके बता सकती है। तो ये फ़र्क करने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान को भी फ़ुरक़ान कहा है और इससे पहले जो किताबें नाज़िल की उनको भी फ़ुरक़ान कहा है। ये फ़ुरक़ान हमने अपने बंदे पे नाज़िल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर, और नज़ीर होना ये है मतलब इसका कि इंज़ार करना, डराने वाला बनकर आया है ये कलाम। और ये कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से पहुँचाया गया तमाम बनी नौ इंसान को। और फिर कहा लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अगली आयत ही ये बता रही है कि शिर्क जो है उसकी कोई हकीकत नहीं है। जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है उसने किसी को बेटा नहीं बनाया है और उसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया है और फिर हर चीज़ की एक तकदीर मुकर्रर की है। और ये जो फसाद की सारी जड़ थी वो यही थी कि इन लोगों ने, सब ने ही, चाहे वो मुशरिकीन हों, चाहे वो अहले किताब हों, यहूद हों, नसारा हों, सब ने अल्लाह के बेटे बेटियां तजवीज़ कर लिए थे। इस वजह से ये गुमराही में पड़ गए थे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसी बात को निगेट किया कि ऐसा है ही नहीं। अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया और ना ही बादशाही में उसके साथ कोई शरीक है। और ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है अगर ये लोग कहते हैं। और यहाँ पे अल मुल्क का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, इसकी भी बहुत लंबी तफसीर है कि ये ऐसी हस्ती के लिए बोला जाता है जिसकी टोटल सॉवरेनिटी हो और वो पूरी हाकमियत भी रखता हो, इक़्तिदार आला भी रखता हो, और उसका हमपल्ला कोई दूसरा ना हो। और अल्लाह ताला कहते हैं उनकी उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जिसकी मदद की उसको ज़रूरत हो। और तकदीर उसने मुकर्रर की है। तकदीर कहते हैं अंदाजे को। तकदीर मुकर्रर करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है पहले ही कि कौन शकी बनेगा, कौन सईद बनेगा। हाँ, ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर के दो हिस्से हैं, एक तकदीर मुबरम होती है और एक जो है वो मुअल्लक होती है। जो तकदीर मुबरम होती है वो ऐसी तकदीर है कि वो बस लिख दी गई और वो बदलती नहीं है। और मुअल्लक तकदीर वो होती है जो आदमी की दुआ से, उसकी कोशिश से
بدلتی رہتی ہے اور اس سے طے ہوتی ہے، بلکہ وہ سمجھے وہ لٹکی ہوئی ہے، ابھی وہ اتنی فکسڈ نہیں ہے۔ اور بتایا کہ کسی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس کے تقدیر کا کتنا حصہ مبرم ہے اور کتنا معلق ہے، اور کتنا دعا اور کوشش سے بن جائے گا اور کتنا اللہ کی طرف سے مبرم ہے کہ وہ لکھ دیا گیا بس اور قلم توڑ دیا گیا ہے اور وہ نہیں بدلنے والا ہے۔ لیکن دعا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ قضا کو بھی لوٹا سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کر دی، پھر بھی لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی یہ بڑی مزیدار بات ہے جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ جتنے خدا اللہ کے علاوہ ہیں وہ اگر بنائے نہ جائیں، جیسے بت ہیں وہ تراشے نہ جائیں، یا جو رسم و رواج ہیں جن کو ہم خدا سمجھ لیتے ہیں، یا بہت ساری اور چیزیں اگر وہ ہم نہ بنائیں تو وہ خود سے بنتے ہی نہیں ہیں، وہ انسان خود ہی بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا کہہ کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہے وہ جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور جو نہ مار سکتے نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ ایسے خداؤں کو پوجنا بیکار ہے جو نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھ سکتے، نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، نہ جو مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھانا ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو موتوں ولا حیاتوں ولا نشورہ، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد منکرین کی طرف خطاب ہے کہ انہوں نے کہا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اور یہ جو الزام لگاتے تھے اس میں 2-3 لوگوں کے نام لیتے تھے، اور وہ جو 2 یا 3 لوگ تھے مکہ میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ سب آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک جو ہے وہ عداس تھا جو حویتب بن عبدالرزاق کا آزاد کردہ غلام تھا، ایک یسار تھا جو علا بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام تھا، اور ایک حبر یا جبر کچھ نام اس کا تھا جو عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اور یہ سب غلام آزاد کردہ تو تھے، لیکن شاید ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا سوسائٹی میں، ان کے پاس کوئی اتنا علم نہیں تھا کہ یہ سکھائیں، لیکن یہ پہلے کہیں اہل کتاب سے پڑھ چکے تھے، اور ان کا نام اس لیے رکھ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رات بھر لکھتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے وہ تقریر سناتے ہیں۔ تو یہ بہت لمبی کہانی اس کی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی، بس کہہ دیا فقط جاؤ ظلم و زورا، یہ لوگ بڑا سخت ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پرانے لکھے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں، اور ان سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ خود کلام اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اسے کسی ایسے نے لکھا ہے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ جھٹلا رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی وہ فوراً ان کو پکڑ نہیں رہا، فوراً ان کو عذاب نہیں دے رہا، اور فوراً ان کو کوئی تعذیب نہیں کر رہا، بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ غور کر لیں اپنی اس بات پہ کہ وہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ وقالوا مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور اس کا جواب بھی آگے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بھائی جتنے رسول ہم نے پہلے بھیجے تھے وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ پھر ان کے اعتراضات کوٹ کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، وہ ساتھ رہتا اور ماننے والوں جو نہیں مان رہے ان کو تو دھمکاتا وہ، اور اس کے لیے خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یعنی مسحور آدمی ہے، یا یہ جادو کرنے والا بھی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کبھی کہتے تھے کہ ان پر خود جادو ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ باتیں کوٹ کر کے آگے کہتے ہیں کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ان پر خود کوئی جادو ہوا ہے، اور ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یوز کیا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ تبارک، پھر تبارک کا مطلب یہ کہ بہت بڑا بابرکت ہے، بہت متبرک ہے وہ، جو اگر چاہے تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ
بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، اور ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ لیکن اصل بات یہ کہ سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی کچھ اور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ تبصرہ کرتے ہوئے پھر کہتا ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اصل میں یہ منکر قیامت ہیں، منکر آخرت ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ کبھی جزا و سزا برپا ہوگی یا حساب کتاب قائم کیا جائے گا اور ان کو جواب دینا ہوگا اپنے اعمال کا۔ اور اس گھڑی کو جو انہوں نے جھٹلایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور پھر یہ بے دست و پا، بالکل دست بستہ، ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اور ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے اور اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ، عدن، جنات عدن کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اور ان کے عمل کی جزا ہوگی وہاں پر، اور سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے نزدیک ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے دن کا ہی مزید ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اللہ، یہ جو کافر ہیں، اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں آج پوچھ رہے ہیں، لیکن جب ان سے وہاں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راستے بھٹک گئے تھے، تو وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کی پوجا کی گئی یہاں پر، جن بزرگوں کو بڑا سمجھ کے ان سے دعائیں مانگی گئیں، ان کی موت کے بعد بھی ان کا نام لے لے کے ان سے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کہا گیا، اور پھر ان سے مانگی گئی چیزیں، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو یہ سب نہیں پتا، ہم نے تو آپ ہی کی بندگی کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ یہ پیچھے کیا کر رہے تھے، ان کو آپ نے اصل میں دنیا کا سامان زندگی بہت دیا تھا، اس لیے یہ شامت زدہ ہو کر رہے، اور یوں جھٹلا دیں گے تمہارے وہ معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں واقعی تو پتہ چلتا ہے، لائف ہسٹری اگر پڑھیں تو اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن جیسے سید علی حجویری ہیں، ان کی کتاب ہے پوری کشف المحجوب، اور اصل نام ان کا پتہ ہے لوگوں کو، نہ اس کتاب کا نام پتہ ہے، وہ سبداتا گنج بخشی ان کو کہتے ہیں، مشہور نام ان کا یہ ہے۔ لیکن اگر ان کی حالات زندگی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن ان کے نام پہ، ان کی جگہ پر، ان کے مزار پر لوگ اتنا شرک کریں ان کا نام لے لے کے، اللہ بس رحم کرے کہ اسی طرح سارے بزرگوں کا آپ دیکھیں گے، اولیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کے نام ایسے ہی نہیں زندہ رکھے ہوئے، سچی ناموری ان لوگوں کو عطا کی ہے، تو یہ شرک کرنے والے لوگ نہیں تھے، مشرکین کو کبھی یہ سچی ناموری حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن لوگوں نے بعد میں اپنے کاروبار چمکانے کے لیے ان کی قبروں پہ آستانے بنا لیے، خود مجاور بن کے بیٹھ گئے، پروہت بن کے بیٹھ گئے، اور عام لوگوں کو، عوام الناس کو بیوقوف بنانے لگے کہ ان کے نام پہ پیسہ لے کے اور ان کے نام پہ نظر نیاز لے کے اور خود کھاتے ہیں اور سارا کاروبار ان کا اس سے چلتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت دیکھی جائے تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بات بھی کوٹ کی ہے نا قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے، کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بھی خدا بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ مجھے کوئی حق نہیں تھا ایسی بات کہنے کا، اور میں کیوں ایسی بات کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور میں نے تو ان کو بس یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر یہ ساری گواہی دیکھے حضرت عیسیٰ آخر میں ایک طرف ہو جائیں گے کہ بھائی اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو یہ آپ غفور الرحیم ہیں، کہہ کے وہ ہٹ جائیں گے، اور فیصلہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر وہ بات دہرائی ہے کہ رسول پہلے بھی جتنے آئے تھے وہ سب بازاروں میں چلنے والے، کھانا کھانے والے ہی تھے، اور ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وجعلنا بعدکم لبعض فتنہ، ہم نے ایک دوسرے کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، وکانا ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں۔ اور یہاں سے پھر 19واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں،
یا ہم اپنے رب کو دیکھیں. یعنی اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس آتا ہے وہی لے کے, تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کیوں نہیں آتا, نعوذ باللہ. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنی نفس میں, یہ استکبار ہے ان کا, اور یہ حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں, کتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز یہ رکھ رہے ہیں. اور اصل میں اس لیے نہیں رکھ رہے کہ یہ کوئی اگر یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے, بلکہ یہ کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. پھر جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا, جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے ہم لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے. اور جو جنت کے مستحق ہیں ان کو اچھی جگہ ملے گی, دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. یعنی یہ بار بار قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو قیامت کے دن کی تکلیف بھی تنگ نہیں کرے گی ان کو, بلکہ اس کی سرسراہٹ تک وہ نہ سنیں گے. فوراً ہی فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیں گے اور سائے میں رکھیں گے, اور ان کو پانی اور مطلب اچھی عمدہ چیزیں ان کو اسی وقت ملنی شروع ہو جائیں گی. اور آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اور اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. الملک یومئذ الحق للرحمن. اور ہے تو بادشاہی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر اور کچھ مدت کے لیے اختیارات لوگوں کو دیے ہوئے ہیں, اور ان اختیارات کا لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, ہائے میری کمبختی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کے بہکائی میں آ کے میں نے نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. اور شیطان تو بڑا ہی انسان کے حق میں بے وفا نکلا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کوٹ کی گئی کہ رسول کہے گا اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیق بنا لیا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجورا کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تضحیق کا یا مذاق اڑانے کا یا استہزاء کا وہ بنا لیا تھا, ٹارگٹ بنا لیا تھا. لیکن ایک مطلب اور یہ ہوتا ہے کہ متروک کر دیا تھا, ترک کر دیا تھا. حجر مہجورہ جو ہے وہ اگر دیکھیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ چھوڑ دیا تھا قرآن کو. اور یہ چھوڑنا اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے, ہم پڑھتے نہیں, ہم سمجھتے نہیں, ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے اطراف میں تو ہم نے فیصلہ کرنا اس کے مطابق چھوڑ دیا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے یہاں ملتی ہیں, شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا کسی کا انتقال ہو جائے, کہیں کوئی رسومات ہوں, یا اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں جیسے انتقال کے بعد ترکے کی تقسیم ہے, اس کے معاملات ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نیک سے نیک لوگوں کے پاس بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ترکہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا, اور وہ روک کے رکھتے ہیں. جو جانے والا جا چکا ہوتا ہے لیکن ورثہ تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا, سالوں تک اگلی نسل پل بڑھ کے جوان ہو جاتی ہے ان گھروں میں, لیکن وہ گھر تقسیم نہیں ہو رہے ہوتے اور ورثہ کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا مختلف ریزنز کی وجہ سے. اور بہت سی چیزیں ہیں, جیسے ہم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پتہ چلا کہ ایک صاحبہ آئیں, انہوں نے فتویٰ لیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا, ان کی صرف بہنیں تھیں, تو ان کو بتایا گیا کیسے کیسے حصہ بنے گا. اور بعد میں ان سے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپس میں بانٹ لیا, اس لیے کہ بہنوں کا اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا کہ ماموں کو ہم کیوں حصہ دیں, ماموں نے تو ساری عمر امی کو پوچھا بھی نہیں تھا, تو ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کر لیا. تو مجھے بہت یہ لگا کہ یہ چیزیں, یہ غلطیاں ہم میں سے اکثر لوگ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہم اپنی مرضی کا کر لیں, حالانکہ ہم کورسز کر رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹ سے, اداروں سے, اکیڈمیز سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پورا علم ہے, لیکن فیصلہ کرتے وقت ہم قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنی جو مرضی ہوتی ہے, اپنا جو دل چاہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں, یا اپنے کو جو سوٹ کرتا ہے وہ طے کر لیتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. یعنی یہ جو جتنی بھی دشمنی یہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث کیا یا ہدایت بھیجی, اتاری, یا کوئی کتاب اتاری, تو چند لوگ اس کے ضرور دشمن ہو گئے, اور وہ شیطان کی پیروی میں بڑھ سے کہ ایک سے ایک بڑھ کر دشمنی کرتے رہے اور تکلیف دیتے رہے اور اذیتیں پہنچاتے رہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہنچا رہے ہیں اسی طرح پہلے کے انبیاء کو بھی اور ان کی ساتھیوں کو بھی پہنچائی گئی ہیں. اور یہ اللہ کا قانون ہے اور فطرت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپس میں پھر اگر ٹکراؤ ہوتا ہے نیکی کی قوتوں کا اور بدی کی قوتوں کا تو کس میں کتنا دم ہے نا. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے اور پھر ان کو جو بھی ان کے حصے کا فضل ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد منکرین کے کچھ اور اعتراضات کوٹ ہوئے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت پہ کیوں نہ اتار دیا گیا, یعنی جیسے حضرت موسیٰ کو تختیوں پہ لکھا ہوا ایک ساتھ دے دیا گیا تھا تو اس پہ کیوں نہیں ایک ہی وقت میں اتار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب سے الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب رکھی ہے کوئی رینڈم نہیں ہے بلکہ یہ کیلکولیٹڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی پریسائز اینڈ مائنیٹ کیلکولیشنز کے ساتھ رکھی ہے کہ کون سا جز کدھر آنا چاہیے, کہاں آیت کدھر آنی چاہیے, کون سی سورہ کدھر ہونی چاہیے. اور ایک اور مصلحت اس میں یہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اور رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کے علاوہ کہ جب بھی کوئی نرالی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی یا کوئی عجیب سوال لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ٹھیک جواب بر وقت تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی یہ تو کئی بار ہوا کہ وحی کے ذریعے سے ان کے اعتراضات کا اور ان کے سوالات کا جواب دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے, ان کی راہ حد درجے غلط ہے. یعنی ان کو کوئی بھی جو سیدھی دلیل ہے وہ سمجھ نہیں آتی اور الٹی بات ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور ٹیڑھی بات ان کے دماغ میں پہلے چلی جاتی ہے, سیدھی بات ان کے دماغ میں جاتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو, مطلب جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اور ریزن بتایا لیکن پھر کہہ دیا کہ تردد نہ کرو, بس چھوڑ دو, سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے تو حجت تمام ہو گئی. پھر آگے کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ قصہ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی جب کتاب دی گئی حضرت موسیٰ کو تو کیا مسائل ہوئے اور آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد قوم نوح کا حال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. اب قوم نوح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رسولوں کی تکذیب کی, حالانکہ حضرت نوح ہی کو جھٹلایا تھا انہوں نے, لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ کا تو وہ تو معمور من اللہ ہے نا, اللہ کی طرف سے وہ اپوائنٹڈ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اس ڈیزگنیشن پہ ہے. کسی ایک رسول کو بھی ہم جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے سارے رسولوں کی تکذیب کی ہے, اللہ معاف کرے. تو یہاں اس لیے کہا گیا کہ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. پھر عاد اور سمود اور اصحاب الرس ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بیچ کی صدیوں میں آئے تھے اور یہ بھی تباہ کیے گئے. اصحاب رس کے متعلق تحقیقات تو بہت ہوئی لیکن کوئی ایگزیکٹ وہ نہیں پتہ چلتا, لیکن بہرحال ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا کے مارا تھا. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا ہیرارکی بھی نبیوں کی, تو بہت سے انبیاء کی پتہ نہیں چلتی ہے اس لیے کہ نا قرآن اس طرح بات کرتا ہے کہ اسپیسیفائی نہیں کرتا ڈیٹ اینڈ ٹائم پیریڈ, وہ تو اصل میں نصیحت کے لیے یا انذار کے لیے بات کرتا ہے نا, تو وہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں چیزوں کو بتا رہا ہوتا بلکہ انذار کے لیے جو ترتیب بہترین ہوتی ہے اس حساب سے وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کے کلوز ملتے ہیں تو ہم جوڑ لیتے ہیں, لیکن بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کس زمانے میں آئے ہوں گے اور کب گزرے ہوں گے, اور نام ان کے قرآن میں بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو تو خیر نام بھی نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ ایک بستی کی طرف ہم نے 2 نبی مبعوث کیے اور 2 رسول بھیجے اور جھٹلا دیا گیا ان کو, تو ہم نے پھر تیسرا, یعنی ایک ایک وقت میں 3 نبی اور 3 رسول بھی ایک ایک بستی میں بھیجے گئے ہیں. اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ ان کو بھی جھٹلا بھی دیتے تھے اور قتل بھی کر دیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی طرح اجمالی طور پہ اشارتاً بتایا, نام لے لیا ان قوموں کا کہ یہ تباہ ہونے والی قومیں, اور زیادہ تر ان قوموں کا نام لیا ہے جن کے آثار ابھی تک باقی ہیں یا عرب قریب قریب میں ان کو دیکھ سکتے تھے. جیسے عاد کا تباہ شدہ علاقہ وہ بہت زیادہ دور نہیں تھا, سمود کے راستے سے تو یہ لوگ گزرتے ہی تھے, سمود کے کنویں سے گزرتے تھے جو سوکھا پڑا تھا, اور گھر جو تراشے ہوئے ہیں وہ تو بار بار اس میں سے گزرتے تھے, مدائن صالح کے جو آثار ہیں.
سارے وہ ابھی بھی موجود ہیں وہاں، اور عرب نے ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نشانیاں بتا کے کہتا ہے دیکھو ہم نے ان کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. اور قوم لوط کی جو بستی تھی جو ڈیڈ سی کے کنارے کنارے آباد تھی، اور پھر بعد میں ان پہ ڈیڈ سی پورا چھا گیا تھا. تو یہ بھی حجاز کے لوگ جو مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ شام اور فلسطین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے، اور آئی وٹنس تھے اس تباہی کے، وہ نظر آ رہی تھی کہ اللہ کا عذاب اس جگہ پر آئے. تو اللہ تعالیٰ لیکن کہتا ہے کہ اصل بات یہ سارا حال انہوں نے دیکھ رکھا ہے ان قوموں کو، کیسے تباہی آئی ان پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے، بیس بادل موت پر یقین نہیں رکھتے کہ ان کو ایک دفعہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ ریسرکشن ہوگی. اور جب تک کہ اس پہ یقین نہیں رکھیں گے، ان کا عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا، اور آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا ہوتا اور ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پہ جم نہیں گئے ہوتے. اور ہم نے تو صبر کے ساتھ، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہے ورنہ یہ آدمی ہمیں بہکا دیتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا، کون بہکا ہوا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا ہے، ارئیتا من اتخذ الہہ ہوا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. یہاں بہت پیاری حدیث بھی مولانا مودودی نے کوٹ کی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. اور یہ طبرانی میں بھی ہے اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور یہ بھی دیکھیں ہم بہت کرتے ہیں، مطلب جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے معاشرت کی معاملات ہیں ان میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مہر کیسے طے ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں اور سنہ میں اس کا پورا طریقہ آتا ہے کہ کیسے طے ہونا چاہیے. سب کچھ بہت ڈیفائنڈ ہے، بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. لیکن ہم جب یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے ایسا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا بڑی بہو کا تھا ویسے ہی ہم رکھیں گے. حالانکہ بہوؤں کا آپس میں کیا وہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹوں کی کیا سٹیٹس ہے، ایون مرد کی کمائی کا بھی اعتبار بعد میں کیا جاتا ہے. پہلے یہ چیز دیکھنے کا حکم ہے کہ لڑکی کے خاندان میں کیا مہر چل رہا ہے اور وہاں سے کیا مطالبہ ہے. اور ہاں پھر یہ بھی کہا گیا کہ لڑکے پہ بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے وہ جو ہمارے پاس چل رہا ہے پہلے سے. اور یہی وہ پرانی غلطی ہے جو سارے لوگ کرتے رہے ہمیشہ، کہ ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ ابھی ہمیں چند دن پہلے پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا چاہیے. اور بڑی حیرت ہوئی، خواتین میں اس پہ اختلاف بھی ہو گیا کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ نانی دادیاں ہماری ساری گھروں میں ہی اعتکاف بیٹھتی تھیں، امیاں بیٹھتی تھیں، اب ہم بیٹھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں. تو اس پہ پتہ چلا کہ ہاں اب اس پہ جب پوری علماء نے ڈسکشنز کی اور رائے بنی تو قرآن میں صاف ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو بھئی زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ ہاں مسجد میں کرنا چاہیے. اور ہو بھی سکتا ہے خیر کہ دوسری رائے بھی آپ کو مل جائے، لیکن مطلب بہرحال اپنی رائے سے رجوع کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگوں کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ظاہر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل صحیح یہی چیز ہے، اور دوسری کوئی بات پتہ چلتی ہے تو دوسری سیکنڈ اوپینین کو لینا اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنے نفس کو ٹیم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن کہتے ہیں بھئی ہمیں تو یہ صحیح لگ رہا ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ تم دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اور وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، اور ہم نے سورج کو اس سائے پہ دلیل بنایا ہے، اور پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اب یہ اللہ جو ہے نا آفاق میں سے نشانیاں بتا رہا ہے اپنی، سورج اور سایہ، روشنی اور اندھیرا، یہ ساری چیزوں کی. اور پھر اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت
اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور نیند کے آپ دیکھیں واقعی نیند بھی ایسی نشانی ہے کہ روز ہی ہم مرتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور دعا بھی ایسی ہے نا, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ میں تیری نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرا یہ خیال ہے کہ روح جو نکلتی ہے نیند میں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نا کہ ہم نیند میں کی روحیں قبض کر لیتے ہیں, اور روح جو نکلتی ہے جسم سے نیند کی حالت میں, وہ قریب ہی کہیں معلق ہوتی ہے اور اپنی شعاؤں کے ذریعے سے بدن کو گرم رکھتی ہے. پھر اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ روح واپس جسم میں آ جاتی ہے, ادروائز وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے. اور یہی بات قرآن میں بھی بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں کا وقت باقی ہوتا ہے, ابھی مدت ان کی باقی ہوتی ہے, تو اللہ ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے, اور نہ باقیوں کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے. لیکن نیند میں بھی روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے, اور یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ پھر ہمیں اللہ زندگی دیتا ہے ہر صبح, اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے اس نے, اور ہمیں پھر موقع دیتا ہے کہ ہم یہاں اچھی سی زندگی گزاریں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. یہ بھی آفاق میں سے نشانی, آسمان اور ہواؤں کی نشانی, بارش کی نشانی, کہ آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے, اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اور اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور یعنی یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے, اسلام قبول نہیں کرتے. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر اٹھاتے, لیکن ان کافروں کی بات نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یعنی چاہتا تو اللہ ہر جگہ ایک نذیر بھیج سکتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی کل عالم کے لیے کافی ہے, اور یہ کتاب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی, تو یہ کافی ہے. تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جہاد کبیر کرو, اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور. یہ بھی ایک کامن ایکسپیرینس تھا, دیکھتے تھے کہ جو میٹھے پانی کے چشمے سمندر میں پھوٹتے ہیں ان کا پانی سمندر کے پانی میں مکس نہیں ہوتا, اور یہ تو اب بعد میں سائنس کی ترقی سے پتہ چلا کہ وہ ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ہی ڈفرینٹ ہیں, اور ہیوی واٹر اور جو سمپل ڈرنکنگ واٹر ہے وہ مکس نہیں ہوتا. ہارڈ واٹر, ہیوی واٹر اور یہ پورٹیبل واٹر یہ سب الگ ہیں, اور یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ اب تو پتہ بھی چل گئی کہ ہائیڈروجن آئسوٹوپس ہی ڈفرینٹ ہیں, تو نہیں ملتے یہ آپس میں. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں اس وقت بیان کیا جب سائنس ایسی کوئی آگے ایڈوانس اس میں تھی بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے, اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب و سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے, اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اور یعنی نسب کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشتہ داریاں ہیں نبھانے کی, اور سسرال بھی جو ہے وہ رشتہ داریاں ہیں جو نبھانی چاہیے اچھے طریقے سے. اور اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. جو کفر کرنے والے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی چالیں چل رہے تھے, مکاریاں کر رہے تھے, تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہم نے تو تم کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا, اور تم کہہ دو کہ میں اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے, اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اور پھر کہا گیا اے محمد اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں ہے, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, کبھی اس کو موت نہیں آئے گی, اور وسبح بحمدہ اور اس کی تسبیح کرو اور اس کی حمد کرو, وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. یعنی بس ظاہر اس سے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی, تو اگر ساری دنیا سے بھی چھپ گئی ہے تب بھی اس کا باخبر ہونا کافی ہے. اور پھر دوبارہ آفاق کی نشانی دی گئی ہے کہ اس نے جو ہے نا آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اور 6 دنوں میں سارے کام اس نے کر لیے, اور پھر 7ویں دن وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو, یعنی رحمان کو جاننے والے بھی بہت کم ہیں, ان سے پوچھو کہ رحمان کیا چیز شان ہے. اور پھر آگے آیت سجدہ ہے کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے, کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اس کو سجدہ کرتے پھریں. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے.
نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حضور اس کے جواب میں کہا کرتے تھے زادنا اللہ خضوعا ما زاد للعداء نفورا، اے اللہ ہمارا خضوع اسی طرح بڑھا دے، اتنا ہی بڑھا دے جتنا دشمنوں کا نفور یا ان کی نفرت بڑھتی ہے. اور اس آیت کے بعد یہ جواب میں کہا کرتے تھے اور پھر سجدہ کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ بھی آفاق میں سے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ بہت متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور ان میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا، اور جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، یعنی ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، پھر ایک دوسرا جاتا ہے پہلا آ جاتا ہے، اس طرح یہ دونوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہیے یا شکر گزار ہونا چاہیے، اس میں نشانیاں ہیں سب کے لیے. اور سورج کو بھی آپ دیکھیں، جیسے چراغ کہا، ہمیشہ قرآن میں سورج کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایسی لائٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس میں وارمتھ ہو، ہیٹ ہو، اور وہ اٹ سیلف برننگ سورس آف لائٹ ہو. لیکن جو چاند ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے الفاظ جیسے قمرم منیرہ کہا کہ چمکتا چاند، یعنی ریفلیکٹ کرنے والا جو روشنی کو، جیسے مرر ہوتا ہے شیشہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری جو آیات ہیں ان میں رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، ان میں 12 صفات گنوائی گئی ہیں. یعنی ویسے تو سارے ہی بندے اللہ ہی کے ہیں پیدائشی طور پہ کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں وہ بندے جو اپنی ول سے، خود اپنے اختیار سے اللہ کے بندے بننا پسند کرتے ہیں، تو ان کی خوبیاں وہ گنوا رہا ہے کہ فَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ بندے ہیں میرے جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، کوئی کام ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ کبر نظر آئے. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کو جاہل منہ کو آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. اور اس میں مفسرین حضرت ابوبکر کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی آدمی بہت برا بھلا کہہ رہا تھا اور وہ سن رہے تھے، خاموش تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. پھر حضرت ابوبکر کافی دیر سنتے رہے، لیکن پھر پلٹ کے کچھ جواب دیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. حضرت ابوبکر ایک دم پریشان ہوئے، معاملہ وہ رفع دفع کر کے پیچھے بھاگے اور پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی کہ جب تک میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے اس کو جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے، تو آپ چل دیے وہاں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے بولنا شروع کیا تو تمہارے ساتھ شیطان آ گیا، تو پھر میرا وہاں کیا کام. تو مطلب جہالت کی باتوں کو جواب دینے سے منع کیا گیا، بس قالوا سلامہ کہہ دو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں بامقصد راتیں ہوتی ہیں کہ سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے. دوسرے یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور بلکہ وہ میانہ روی کے ساتھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، بیچ بیچ میں، نہ وہ بہت کنجوس ہوتے ہیں نہ وہ بہت فضول خرچ ہوتے ہیں. پھر لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی جان کو جو اللہ نے حرام کی وہ ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور الا بالحق، سوائے حق اس کے کہ حق ہو اس وقت اس کو ہلاک کر دینا. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، یعنی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس میں نہیں انوالو ہوتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کوئی کام کرے تو وہ گناہ کا بدلہ پائے گا، اور پھر اس کو قیامت کے روز مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر کہا کہ سوائے ان کے جن گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کے عمل صالح کرنے لگے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سب جگہ. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے نا کہ ایک عورت ان کے پیچھے پیچھے گھر تک آئی، پھر اس نے بعد میں کھٹکا دیا، کہنے لگی کہ میں نے بہت گناہ کیا ہے، مجھ سے زنا ہوا اور پھر جو بچہ ہوا اس کو بھی میں نے مار ڈالا، تو کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں نہیں کوئی صورت نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو کے روتی بھی چلی گئی. صبح جا کے جب انہوں نے فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی یہ بات، تو حضور نے یہی آیت پڑھی اور کہا تم نے یہ پڑھا نہیں ہے ابو ہریرہ کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ڈھونڈا اور جا کے بتایا کہ توبہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی یہ حق ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور لغو چیزوں پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور انہیں اگر نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات سنا کر تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یعنی جب نصیحت کی جاتی ہے آیات سنتے ہیں تو ان پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اثر ہونے کی وجہ سے وہ دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی دعا ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے یہ کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ بیویوں لکھا ہے یہاں، ویسے ازواجنا کا مطلب ہے ہماری اسپاؤس، یعنی مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ان کے اسپاؤس، اور اولئک یجزون الغرفہ، ان کے صبر کا جو پھل ہے منزل بلند کی شکل میں یہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی، اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور حسنت مستقر و مقامہ، یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور کیا ہی اچھا ہے وہ مقام۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت اس کی ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اسے نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ یعنی اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسے نہ پکارے، اللہ کی جو نگاہ التفات ہے اس کو یہی چیز ہماری طرف مائل کرتی ہے، بندوں کی طرف مائل کرتی ہے کہ ہمارا ہاتھ پھیلانا، کہ ہم اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی طرح ان لوگوں کو پھینک دیتا ہے جو دعا نہیں مانگتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ استکبار کی ایک نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس سے سوال نہ کرے اور اس سے مانگنا چھوڑ دے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے قرآن کا مطلب سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے جو بھی کوئی بات ایڈ کرنا چاہے یا کوئی سوال رکھنا چاہے کر لیں گے۔